अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब का बड़ा मशहूर कबीला है शम्मर, और ये हातम ताई की औलाद में से हैं। आज भी इनके अंदर बड़ी हद तक वही सिफ़ात, वही खूबियाँ, वही करम, वही ज़ियाफ़त वो पाई जाती हैं। इस कबीले का एक रुकन वो वाक़े का रावी है। वो कहता है कि आज से कुछ 70-75 साल पुरानी बात है। कहता है कि हम बरेदा के रहने वाले थे, फ़क्र था। मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी। पहली बीवी से 2 बेटे थे। उसके बाद मेरे वालिद ने मेरी वालदा के साथ शादी की। उसमें से 4 मेरी बहनें थीं, 1 मैं था। मेरी उम्र उस वक़्त तकरीबन कुछ 16-17 साल की थी। वालिद साहब जो है फौत हो गए। अब ताज़ियत के दिन गुज़रे तो वो जो हमारा भाई थे वो आ गए, वालदा के पास आ गए। आके कहने लगे कि ऐसा करें कि ये घर खाली कर दें, ये घर हमने बेचना है। वालदा कहने लगी कि बात ये है कि मेरी 4 बेटियां हैं, तुम्हारा एक भाई है, मैं खुद हूँ, हम कहाँ रहेंगे? कच्चे मकान थे उस ज़माने में, गुर्बत थी, अफलास था। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, मकान खाली करती हो तो ठीक है, वरना हमारे पास वो काजी के पास चलते हैं, उससे जाके फैसला करवा लेते हैं। कहता है कि वालदा ने रात को इस्तिखारा किया, और इस्तिखारा करने के बाद कहने लगी कि मैं काजी के पास नहीं जाऊँगी। उसने क्या किया, घर के अंदर जो उसका ज़रूरी सामान था थोड़ा बहुत वो उसने लिया, और एक मज़रे के अंदर, एक महल्ले के अंदर उसने एक छोटा सा मकान किराए पे लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई। उसने मेरे भाइयों का पैगाम भिजवा दिया। उसने कहा कि घर खाली, इसको बेचना चाहो बेचो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं मुकदमा वगैरह नहीं करूँगी, ना मैं काजी के पास जाऊँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाने के बाद में हम आगे चलेंगे, और वो ये है कि आपने शायद सुना कि मन तरक शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरन मिन्हा। ये नौजवान कहता है कि हमारी हालत उस वक़्त ये थी कि फ़क्र था। मैं उस वक़्त 16-17 साल का था। घर में 4 बहनें, वालदा। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया ताकि मुझे कहीं पे कोई जॉब मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कुछ नहीं मिला। कहता 3 महीने गुजर गए इसी हालत में। कहता है मैं बड़ा परेशान कि मैं क्या करूँ। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा कि फ़लाँ शख्स मेरे वालिद का दोस्त था, मैं उसके पास जाता हूँ। और ये इसके अंदर हमारे लिए दर्स है कि अगर कोई भी मुश्किल वक्त आए तो जो आपके वालिद के जो मुखलस दोस्त हैं उनके पास जाएं, उनसे मशवरा करें। कहते कि मैं अपने वालिद के दोस्त के पास चला गया। मैंने कहा चचा इस तरह के हमारे हालात हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, किसी मदरे के अंदर भी कोई काम नहीं है, मैं क्या करूँ? उसने कहा भतीजे बात यह है कि हालात तो वाक़ईतन अच्छे नहीं हैं यहाँ पर, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम कुवैत चले जाओ। उस ज़माने में कुवैत जो है उसने अभी नया समुंदर से उन लोगों ने मोती निकालने शुरू किए थे। तो उसने कहा कि वहाँ चले जाओ, हो सकता है तुम्हें वहाँ से रिस्क मिल जाए। मैंने कहा कि मैं कैसे वहाँ से जाऊँ, मेरे पास ना तो वसाइल है ना पैसा है। खैर उसने कहा कि अल हकील फैमिली है, वो वहाँ पे जा रहे हैं, और उनको ज़रूरत भी है एक ऐसे आदमी की जो मुअज़्ज़न हो, जो उनको रास्ते में नमाज़ें वगैरह पढ़ाता चला जाए। उसने कहा ठीक है। खैर कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास आया। वालदा को मैंने आके, अम्मा मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ, मैंने कुवैत जाना है, मैं वहाँ पे जाके मज़दूरी करूँगा, मेहनत करूँगा, कमा के लाऊँगा, बहनों का और आपका ये हालात मुझसे देखे नहीं जाते। वालदा ने कहने लगी कि बेटे तुम हमें छोड़कर कहाँ जाओगे, यहीं पे रहो। मैंने कहा नहीं अम्मा, तो मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ, बस तू मेरी तैयारी कर। लो जी, अम्मा ने अल्हम्दुलिल्लाह उस हालात के मुताबिक जो कुछ खजूरें, कुछ पानी के लिए जो डब्बा वगैरह समझ लीजिए, जो उस ज़माने में मरवजा तरीका था, वो उसने उसके लिए सामान तैयार कर दिया। खैर वो कहता है कि जिस वक़्त मैं वहाँ पर आया कि वो जो थे ना काफ़िला वो तैयार था। वो कहता है कि मैंने अज़ान का जब वक्त हुआ तो मैंने आगे बढ़ कर अज़ान दे दी। लो जी, देखा कि वो अज़ान देने वाले तो 12 आदमी और भी हैं लड़के। वो जो हकेल था फैमिली का सरबराह, उसने उन नौजवानों को, लड़कों को उसने यानी मारना शुरू किया। उसने कहा भाग जाओ, तुम्हारा जो मकसद है वो
محنت مزدوری نہیں ہے, تم تو ہمارے ساتھ ویسے ہی جانا چاہتے ہو. کہتا سارے بھاگ گئے لیکن میں نہیں بھاگا. میں نے کہا میں نے جانا ہی جانا ہے, اور میں نے کیا کیا, میں وہاں سے قافلے سے ہٹ کے پیچھے چلا گیا. لو جی قافلہ چل پڑا. یہ کہتا ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آئی, تھک گئے ہم, قافلے نے بھی وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. کہتا ہے کہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا. وہ وہاں پہ بیٹھے, انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. اس دوران ان کا جو طباخ تھا, جو کھانا پکاتا تھا, اس کو لکڑیوں کی ضرورت تھی, اور وہ لکڑیوں کی تلاش میں اسی درخت کے پیچھے آ گیا جہاں میں چھپا ہوا تھا. اب اس نے مجھے دیکھا, اس نے آگے کہا یا ولدی تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے, تو یہاں پہ کیوں آیا ہے. میں نے اسے کہا دیکھو چاچا بات جو ہے وہ یہ ہے, فقر غربت, میری ماں ہے, میری بہنیں ہیں, تو میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, کوئی کمانا چاہتا ہوں. کہتا ہے اس کو میرے اوپر ترس آ گیا. اس نے کیا کیا, اسے کہا بیٹھ یہاں پر. وہ گیا, وہ جو بچا کچھا کھانا تھا وہ کھانا لے کے آیا. کہتا ہے میں نے وہ کھانا کھایا. پھر اس کے بعد وہ چلا گیا دوبارہ جو قافلے کا سربراہ تھا اس کے پاس. اس کو جا کے اس نے کہا فلاں ہے, لڑکا ہے, نوجوان ہے, محنتی ہے, ہماری خدمت کرے گا. آپ ایسا کرے کہ میں سفارش کرتا اس کے ساتھ, ہمارے ساتھ اس کو بھی لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کو بلاؤ. کہتا میں اس کے پاس گیا, میں نے جا کے اس کو سلام کیا. اس نے کہا کیوں. میں نے کہا دیکھیے میری والدہ ہے, میں اپنی والدہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کو سرور مہیا کرنے کے لیے, بہنیں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کویت جا کے آزمائی کروں, محنت کروں. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. کہتا میں نے قافلے والوں کو خدمت کرنی شروع کر دی. اب یہاں پہ ناظرین کرام اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجئے. یہ وہ نوجوان ہے جس کو قافلے والے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے, اور یہ ان کی خدمت کرتا تھا. لو جی چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے, کویت پہنچ گئے. اب وہ کہتا ہے کہ کویت کے اندر جس وقت ہم پہنچے تو وہاں پر بازار کے اندر گیا. میں نے جا کے بار برداری کا کام, حمالی اس کو کہتے ہیں, ہاں جی, وہ میں نے لوگوں کا سامان اٹھانا ادھر سے ادھر شروع کر دیا. لیکن وہ میرے لیے اتنا کافی نہیں تھا. کہتا ہے کہ میں بازار کے اندر ایک دن چلا گیا, دکان بند تھی, اس کے سامنے بیٹھ گیا. جب دکان والا آیا اس نے دکان کھولی. اس نے کہا تم کون ہو. میں نے کہا بھئی میں تو آیا ہوں, بریدہ سے آیا ہوں محنت مزدوری کرنے کے لیے, مجھے کوئی جاب ہی نہیں مل رہا, مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے, چھوٹا موٹا کام ملتا ہے, ویسے پیٹ میرا بھر جاتا ہے. اس نے کوئی بات نہیں. جی ناظرین کرام اس کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے وہاں وہ جو موتی نکالتے تھے نا, ان کو غواص کہتے ہیں عربی زبان کے اندر, وہاں پہ مجھ کو اس نے بجا دیا. جس وقت میں وہاں پر پہنچا وہ کشتی کے اوپر, تو وہ کشتی کا جو ملا تھا یا اس کا ذمہ دار تھا, اس نے مجھے پوچھا ہاں تمہیں یعنی غوطہ خوری کر لے. تو میں نے کہا نا مجھے تو نہیں آتی. اس نے کہا تم کیا کام کر لو گے. میں نے کہا میں بس آیا ہوں, صفائی کر لو گے. میں نے کہا صفائی تو کر لوں گا. خیر میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح غوطہ لگاتے ہیں, کس طرح جاتے ہیں, اور کس طرح رسی انہوں نے باندھی ہوتی ہے, کس طرح کھینچتے ہیں. 2-3 دن کے اندر میں وہ مشاہدہ کرتا رہا. میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے بھی کسی وقت آزمائی کرنے دو. اس نے کہا بسم اللہ. انہوں نے وہ سامان جو کچھ باندھتے تھے, حفاظتی سامان, وہ باندھ کے اس نے مجھے کہا دیکھو لالچ نہیں کرنا, صرف 2 یا 3 موتی جو بڑے ملیں ان کو ٹوکری کے اندر رکھو اور واپس آ جاؤ. ناظرین کرام یہاں پہ رک کے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نوجوان نکلا تو اس کی ماں اس کے پیچھے دعائیں کر رہی تھی. کہتا ہے کہ میں نے پہلا غوطہ لگایا, جیسے ہی میں گیا میرے پاؤں کے ساتھ جو چیز ٹکرائی میں نے اس کو جلدی سے پکڑ کر اپنے اس ٹوکری کے اندر ڈالا اور میں اوپر آ گیا. لو جی انہوں نے مجھے رسی سے کھینچ کے باہر, کہتا ہے چھری تھی ان کے پاس, انہوں نے وہ جو سیپ ہوتے ہیں میرا حال ہے ان کو چیرا تو دیکھا کہ اس میں سے موتی نکلا. اتنا بڑا موتی, کہنے لگا 40 سال ہو گئے ہیں میں نے اتنا بڑا موتی نہیں دیکھا. لو جی اب اس کو بیچنا ہے, کیسے بیچنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو جھنڈا تھا وہ اوپر بلند کرتے تھے, اور ارد گرد کے جو کشتیوں والے تھے یا جہازوں والے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا ان کے پاس کوئی چیز جو ہے بیچنے کے لیے ہے. لو جی انہوں نے جھنڈا بلند کیا, لوگ آ گئے,
اب انہوں نے جا کے موتی دیکھا، حیران ہو گئے، کہہ رہے کہ اتنا قیمتی موتی۔ وہ جو ملاح تھا بڑا یا اس کا ذمہ دار، اس نے ایک کلمہ کہا اس کے بارے میں، کہنے لگا واللہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں میں نے اتنا بڑا موتی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا اشہد انک عندک ام تدعی لک، اس نے کہا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے پیچھے تیری ماں دعائیں کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کی بولی شروع ہوئی، آکشن شروع ہوئی، 2000 روپے سے شروع ہوتے ہوئے کرتے کرتے 30,000 روپے کے اوپر بولی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے 30,000 روپے میں سے کچھ انہوں نے کمیشن لیا، باقی پیسے اس نے اپنی جیب میں ڈالے اور سیدھا اس آدمی کے پاس آیا، وہ جو دکاندار تھا نا جس نے اس کو راستہ دکھایا تھا، اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا تم اتنی جلدی واپس آ گئے ہو، ایک دن کے اندر اندر تمہیں انہوں نے واپس کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں خالی ہاتھ نہیں آیا، یہ دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ جب اس نے واقعہ سنایا تو اس نے سیم الفاظ، وہی کلمہ، اس نے کہا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیری ماں تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، وہ قافلہ جس قافلے کے ساتھ یہ آیا تھا، وہ قافلہ واپس جانا چاہ رہا تھا لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ یہ لڑکا ان کے پاس چلا گیا، جا کے ان کو کہنے لگا کہ میں بریدہ واپس جانا چاہتا ہوں، تم کب جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ اسے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ 2,000 یا 3,000 روپے کی ساری بات تھی۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میری ماں نے پیچھے سے دعائیں کی تھی اور یہ دیکھو مجھے موتی ملا اور وہ میں نے بیچا ہے، الحمدللہ مجھ کو اللہ نے مالا مال کر دیا ہے، میں تمہارے پیسے دوں گا۔ ناظرین کرام، یہاں اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 1 مہینہ کم و بیش پہلے یہ قافلہ جب آ رہا تھا بریدہ سے کویت کی طرف، تو یہ نوجوان ان کی خدمت کر رہا تھا اور آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نوجوان ان کا امیر بن گیا۔ کہنے لگا جس وقت وہ گاوا پیش کرنے لگے تو سب سے پہلے گاوا انہوں نے مجھ کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حسن نیت کو جانتے ہیں۔ ماں کی فرما برداری، کہتا ہے کہ ہم کویت سے چلے اور چلنے سے پہلے میں نے ماں کے لیے گفٹ خریدے، اپنی بہنوں کے لیے خریدے، ہیں جی، وہ جو چیزیں جن کی ضرورت اور خواہش مند سی وہ ساری چیزیں خرید کے، کہتا ہے جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ مصلے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں نے سلام پھیرا، میری طرف دیکھا، کہنے لگی بیٹے تم آ گئے، اللہ کی قسم تھوڑی دیر پہلے مجھے تمہاری خوشبو آ رہی تھی، میں تمہارے لیے جب سے تم گئے ہو سوائے ضروری کاموں کے، سونے کے تھوڑا بہت اور کھانے پینے کے، میں مصلے کے اوپر بیٹھی رہتی ہوں اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ ناظرین اکرام، اس بات کو جان لیجئے، حالات جو ہے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حالات کو جیسے چاہیں، اور یہاں پہ اس بات کو، ماں کی خدمت، اس کی نیت صادق تھی، وہ ماں کی خدمت کرنا چاہتا تھا اپنے بہنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی حسن نیت کا جو ہے وہ اجر و ثواب دیا۔ ہم ایسے کتنے ایسے بدبخت ہوتے ہیں، کتنے بدقسمت ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ماں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ایک ہی شہر کے اندر ایک محلے میں رہتے ہیں، ماں کا جا کے چہرہ نہیں دیکھتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ بر، نیکی، ان کی دعائیں یقین جانو انسان کے کایا پلٹ دیتی ہیں۔